बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फांसी से एक दिन कबल मुजरिम ने एक अजीब व गरीब आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया, जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। इसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हर फांसी के मुजरिम की तरह मेरी भी आखिरी ख्वाहिश है, अगर हो सके तो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। मैं मरने से पहले अपनी बीवी से जिनसी मिलाप करना चाहता हूँ, यानी हम बिस्तरी करना चाहता हूँ। तमाम सिपाही और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना तो हैरान हो गए कि कैसा अजीब शख्स है कि मरने से पहले भी ऐसे ख्यालात अपने दिमाग में बसाए बैठा है। अभी लोग अजीब व गरीब चेमुगुमियाँ कर रहे थे और सुल्तान के जहन में भी कई सवालात आ रहे थे, क्योंकि ऐसे मौके पर ऐसी आखिरी ख्वाहिश करना कि जिसके बारे में कोई भी मरने वाला शख्स सोच भी नहीं सकता। इस फांसी के मुजरिम की ये बात सुनकर हर किसी के जहन में अजीब व गरीब सवालात जन्म लेने का अमल कुदरती अमल था। जब इस फांसी के नौजवान मुलजिम अब्दुल बिन जब्बार ने सुल्तान के माथे पे पड़ते हुए बल देखे और दीगर लोगों की चेमगुमियाँ और रवैये देखे तो एकदम से बोल उठा कि आप तमाम लोग और बादशाह सलामत न जाने मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन हकीकत यही है कि मेरी शादी को अभी चंद दिन ही हुए हैं और सुहाग रात वाले दिन मेरी बीवी के वालिद की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो जैसे ही मैं बारात लेकर अपने घर पहुंचा तो कुछ ही देर बाद मुझे ये इत्तला मिली थी कि मेरी ज़ौजा शमसा के वालिद की तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी है। तो मैं फ़ौरन अपनी बीवी को लेकर घोड़े पर सवार हुआ और इसको इसके वालिद के यहाँ छोड़ दिया ताकि वो अपने वालिद की देखभाल कर सके, क्योंकि मेरी बीवी के अलावा मेरे ससुर की और कोई औलाद नहीं थी और इसकी बीवी फौत हो चुकी थी। चूँकि मेरे घर में वालिद ज़ईफ़ है, लिहाजा मुझे मेरे घर वापस आना पड़ा। इसलिए मुझे अपनी बीवी से हमबिस्तरी करने का मुनासिब वक्त नहीं मिला और ना ही मैंने अपनी बीवी से जिनसे मिलाप किया था। चूँकि इसके वालिद की तबीयत संभलने के बाद वो सिर्फ चंद दिन ही मेरे घर ही रही थी और इन चंद दिनों में मेरे बड़े भाई को भी फालिज हो चुका था। लिहाजा मैं इसकी देखभाल के लिए अपने बड़े भाई, जो कि मेरे वालिद की जगह हैं, इन्हें मुख्तलिफ हकीमों के पास इनका इलाज करवाने के लिए ले जा रहा था। तो मुझे अपनी बीवी से ये फ़ेल करने का वक्त नहीं मिला। इस नौजवान की ये बातें सुनकर सुल्तान और बकिया लोगों के जहनों में जो अजीब व गरीब सवालात जन्म ले रहे थे, इनमें कदर कमी हो गई। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे कहा कि जैसा कि तुम बाखूबी जानते हो कि एक दिन बाद तुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, तो बेहतर नहीं कि तुम अल्लाह को याद करो और अपने किए गए कत्ल की अल्लाह से माफ़ी मांगो। ये जिनसे तस्कीन हासिल करना कोई ज़रूरी तो नहीं, पैसे भी ऐसे मौके पर तो खुदा को याद करना चाहिए और लोगों को अपनी मौत नज़र आ रही होती है। तुम बहुत ही अजीब नौजवान हो। फांसी के मुलजिम अब्दुल बिन जब्बार ने कहा कि सुल्तान मुआज़म, मैं ये आखिरी ख्वाहिश इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपनी बीवी से और मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी मंगनी को 4 साल गुजर गए थे। मैंने और मेरी बीवी ने छोटे छोटे बहुत ख्वाब सजाए थे। इसलिए सुल्तान मुआज़म, मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन इस जिनसी अमल के बाद इंशाअल्लाह मेरी बीवी हामला हो जाएगी और मेरी बेटी या बेटा पैदा होगा, जिससे मेरी बीवी के पास मेरी निशानी रह जाएगी और मेरी नस्ल बढ़ जाएगी। लेकिन एक आम से सिपाही से लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और दीगर काजी साहिबान, कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि फांसी के इस मुजरिम अब्दुल्ला बिन जब्बार का ये जिनसी अमल करने से वो बेगुनाह साबित हो जाएगा। ये इंतहाई हैरानकुन और सच्चा वाक़या है। इस मुजरिम की सारी बातें सुनकर सुल्तान ने काजी साहिबान और कैदखाने की जेलर से मशवरा किया और इनके मशवरे के बाद सुल्तान ने इसे फांसी की मुजरिम को अपनी बीवी के साथ एक रात, यानी कि इसकी आखिरी रात थी, कल इसको फांसी देनी थी, इस रात में इसे अपनी बीवी से जिनसी अमल करने की इजाज़त दी गई। ये कहकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह वापस अपने महल में लौट गए, क्योंकि इन्होंने अगले दिन दीगर लोगों के मुकदमात भी सुनने थे और ये सारी जिम्मेदारी इस जेलर के कंधों पर थी। ये जेलर अक्लमंद और शैतानी दिमाग का मालिक था। जेलर को ये लगा कि वो मुलजिम अपनी बीवी से आखिरी बार लज्जत हासिल करना चाहता है, लेकिन वो मुजरिम की असल मकसद को नहीं जानता था। लिहाजा इस जेलर ने दिल में सोचा कि इन हसीन लम्हात से मैं खुद भी लुत्फ़अंदोज़ ज़रूर होऊंगा, यानी कि जब ये मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर रहे होंगे तो मैं छुप कर अपनी आंखों से देखूंगा। इस जेलर ने कैदखाने के इस ज़िंदान, यानी कि इस जेल के अंदर मुजरिम को अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने से मना कर दिया कि तुम दोनों मियाँ बीवी के लिए इस कैदखाने में अलग कमरा है, तुम अपनी रात अपनी बीवी के साथ इस कमरे में गुजारोगे। मुजरिम ने भी हाँ कर दी।
اس نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی کمرے میں بولیں یا زندان میں، یعنی جیل میں۔ اس جیلر نے اس کمرے کے اندر ایک ایسی جگہ بنوائی جہاں یہ خود چھپ کر بیٹھے اور ان دونوں میاں بیوی کی جنسی عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لطف اندوز ہو سکے۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب اس کی بیوی آخری ملاقات کے لیے اپنے شوہر سے ملنے کے لیے آئی۔ اس وقت جیلر نے اپنے ساتھ ایک سپاہی کو بھی اسی کمرے میں بٹھا لیا تاکہ ہم دونوں مل کر اس ملزم کے اپنی بیوی کے ساتھ کیے گئے عمل کو دیکھ کر لطف اندوز ہوں گے۔ حتیٰ کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا تھا کہ تم نے اپنی عزیز دوست کا قتل کیوں کیا تھا، تو یہ اس طرح خاموش ہو گیا کہ جیسے اس کی زبان پر تالا لگ چکا ہے۔ حتیٰ کہ قاضی صاحبان کے سامنے عدالت میں بھی بڑے قاضی کے سامنے اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ قاتل ہے، لیکن قتل کی وجہ ادھر بھی کسی کو نہیں بتائی۔ اس جیلر نے بھی کوشش کی اور آج اس حافظ قرآن ایماندار سپاہی نے بھی بہت کوشش کی کہ وہ اس سے یہ راز جان سکے کہ اس نے اپنے عزیز دوست کا قتل کیوں کیا تھا، لیکن اس نے کچھ نہ بتایا اور صرف یہی اقرار کیا کہ میں قاتل ہوں۔ لیکن مقتول کے گھر والوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا۔ ان کے مطابق منیر احمد عبدالجبار کا بچپن کا دوست تھا۔ لوگ ان کی دوستی کی مثال دیا کرتے تھے اور ان کے درمیان کبھی بھی کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ ان دونوں دوستوں یعنی عبدالجبار اور منیر احمد کا بہت زیادہ یارانہ تھا۔ یہ ایک دوسرے کے لیے جان نثار کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ قاضی صاحبان اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عبدالجبار کی بیوی سے بھی اس قتل کے بارے میں تفتیش کی، لیکن اس نے مکمل کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ کچھ دنوں تک یہ خبر نہ صرف منصورہ بلکہ پورے مصر سلطنت میں پھیل چکی تھی اور ہر کوئی اس قتل پر عبدالجبار کے لیے تو کر رہا تھا کہ ایک قریبی دوست نے اپنے دوست کو مار دیا۔ لوگوں کا دوستی سے اعتماد اٹھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مجرم کی بیوی اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ چکی تھی۔ یہ سن کر سپاہی بہت پریشان ہوا کہ کمرے میں جو جیلر صاحب کے کہنے پر میں نے وہ مخصوص جگہ بنائی ہے، وہ میں نے بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے، کیونکہ جیلر صاحب اس جگہ چھپ کر بیٹھ کر ان میاں بیوی کے معاملات کو دیکھے گا۔ سپاہی مجبور تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے جیلر کی حکم کی ادونی کی تو نوکری سے نکال دیا جائے گا، اور اس نوکری پر رکھوانے والا بھی یہی جیلر تھا۔ اس نے اس جیلر کی بہت زیادہ محنت سماجت کی تھی اور 2 سال کے تگتو کے بعد اسے یہ نوکری ملی تھی۔ یہ بیچارہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ مجھے اس نوکری سے نکالا جائے، چونکہ اگر اس کو اس نوکری سے نکالا جاتا تو اس کے بچے بھی بھوک سے مر جاتے، اور جیلر کا حکم نہ ماننے پر جیلر بھی اس کے خلاف دل میں رنجش پال لیتا اور اس کو مختلف طریقوں سے سزا دینے کی کوشش کرتا۔ لہٰذا یہ سپاہی ہر لحاظ سے مجبور تھا۔ اس کو جیسے جیلر کہتا گیا یہ ویسے ہی کرتا گیا۔ جیلر صاحب کے حکم کے مطابق یہ سپاہی اس مجرم عبداللہ بن جبار کی بیوی کو اس مخصوص کمرے میں لے گیا جس کا اسے جیلر صاحب نے کہا تھا۔ اس سپاہی نے دیکھا کہ اس مجرم کی بیوی اتنی حسین تھی کہ کوئی بھی انسان پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو ایک چادر میں چھپا رکھا تھا۔ وہ پردہ دار تھی یا پھر ادھر ہی اپنے آپ کو ڈانپ کر آئی تھی، لیکن اس سپاہی کو دل ہی دل میں اس بات کا خوف تھا کہ اگر جیلر صاحب کی نظر اس عورت پر پڑ گئی تو یقیناً اس کی نیت خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ شراب اور عورتوں کی شوقین تھے۔ اس سے پہلے بھی کئی عورتوں سے اس جیلر کی ناجائز تعلقات چل رہے تھے۔ جیلر کے حکم کے مطابق اس قیدی اور اس کی بیوی کو اس کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں پر جیلر صاحب کے بیٹھنے کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائی گئی تھی۔ اس پھانسی کے مجرم عبدال بن جبار اور اس کی بیوی کو اس کمرے میں بھیجنے سے پہلے ان دونوں کی اچھی طرح تلاشی لی گئی تاکہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ یہ سب جیلر کے کہنے پر کیا گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر مجرم کی نظر اس جیلر پر پڑ جاتی ہے تو وہ اس کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ وہ تو پھانسی کا مجرم پہلے ہی ہے۔ اس نے تو مر ہی جانا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ اس کا بھی گلہ کاٹ دے۔ یہ سپاہی کہتا ہے کہ اس زندان یعنی جیل کی تاریخ میں اس قید خانے میں کسی بھی قیدی نے اس قسم کی خواہش کا اظہار کبھی نہیں کیا تھا۔ جیلر صاحب نے نہ اس بات کا کسی سے ذکر کیا، نہ ہی کسی سے اجازت لی، اور یہ بات بعد میں پتہ چلی کہ اس نے اس خواہش کو رد کرنے کے بجائے اس کی خواہش کو پورے کرنا کیوں ضروری سمجھا۔ 4 پہرے دار ان میاں بیوی کے کمرے کے باہر موجود تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں جب جیلر صاحب کی بنائی گئی اس مخصوص جگہ میں گیا
तो वो इस जगह से पत्थर हटाकर इन दोनों मियाँ बीवी को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। इस जेलर ने इस सिपाही को भी अपने साथ बैठने का इशारा किया, क्योंकि बज़ाहिर तो इस जेलर और सिपाही की काफ़ी बातचीत होती रहती थी और ये एक दूसरे से हंसी मजाक भी कर लिया करते थे। इसने सिपाही से कहा कि आओ बैठो, हम भी कुछ मज़े करते हैं। ये बात सुनकर सिपाही शर्म से पानी पानी हो गया। सिपाही ने कहा, नहीं, मैं ज़रा किसी काम से बाहर जाना चाहूँगा। मगर जेलर ने इसे मजबूर किया कि तुम मेरे साथ ही रहो। सिपाही बड़ा हैरान हुआ कि जेलर साहब मुझे अपने साथ बैठने की जिद क्यों कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए सिपाही ने सोचा कि ये मुझे अपने साथ अपनी हिफाजत के लिए रख रहे हैं कि कहीं ये फांसी का मुजरिम अगर इसने इसे देख लिया तो वो इस पर हमला न कर दे। आखिर सिपाही इस जेलर के साथ बैठ गया। इस सिपाही को भी इस बात का मजीद तजस्सुस हुआ कि आखिर इस कैदी ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया ही क्यों। कुछ न कुछ तो इसकी बीवी में ऐसा ज़रूर होगा जो आखिरी वक्त में भी इसका साथ चाहता था। ये यकीनन अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता होगा, क्योंकि आखिरी वक्त पे बचाए अपने वालिदैन या बहन भाइयों के मिलने से ये अपनी बीवी से मिलना चाहता था। जेलर साहब इस सिपाही को मुखातिब करके अब्दुल बिन जब्बार का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि इसकी सजाए मौत के बाद इसकी बेचारी बीवी अकेले रह जाएगी और बेवा हो जाएगी। हम ही इसके दाने पानी का इंतज़ाम करेंगे और ये हमारी मजबूरी। ये कहकर जेलर ने ज़ोरदार केका लगाया। इसके चेहरे पर कमीनगी और गठिया सी मुस्कुराहट साफ ज़ाहिर महसूस हो रही थी, जो कि इसकी आंखों में नज़र आ रही थी। इस जेलर के इरादे कुछ न कुछ तो ये सिपाही भी जानता था कि जेलर साहब के क्या इरादे हैं। सिपाही जानता था कि इस कैदी की मौत के बाद ये जेलर अब्दुल बिन जब्बार की बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करने की पूरी कोशिश करेगा और अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए ये कामयाब भी हो जाएगा। खैर, इस बात का इस सिपाही को कुछ यकीन तो था नहीं। ये सिर्फ इस सिपाही का अंदाज़ा ही था। हो सकता है कि इस सिपाही का ख्याल गलत हो, लेकिन इस सिपाही को इस बात का वहम सा हो गया कि एक इज़्ज़तदार औरत इस नापाक जेलर का शिकार होने वाली है। ये सिपाही खुद शादीशुदा था। ये हर बात को अच्छी तरह समझता था कि मियाँ बीवी का पर्दा क्या होता है और इसकी शरीयत के मुताबिक क्या सज़ा व जज़ा है। लेकिन इस जेलर साहब ने ज़बरदस्ती अपने साथ बिठाया। जेलर ने इस सिपाही से अपने बैठने की जगह इस कमरे के ऐन इस मकाम पर बनवाई, जहाँ से इन मियाँ बीवी की हर छोटी सी छोटी बात और अमल को देखा जा सकता था। वो मियाँ बीवी जो भी हरकत करते और जो कुछ बोलते वो इस सिपाही और जेलर साहब को आसानी से दिखाई और सुनाई दे रहा था। जेलर साहब इन दोनों मियाँ बीवी को बड़े ही गौर से देख रहे थे, जबकि ये सिपाही कभी इधर देखता तो कभी उधर, क्योंकि शर्मिंदगी से इसकी नज़रें नीचे झुकी जा रही थी। अचानक इस कैदी ने अपनी बीवी को हाथ से पकड़कर बिस्तर पर बिठाया। इसके चेहरे से औरत का चेहरा नजर आते ही जेलर के मुंह से भी घटिया अल्फाज निकले जो ये सिपाही बयान नहीं कर सकता। फिर अचानक इस सिपाही और जेलर के कानों में इन दोनों मियाँ बीवी की आवाज़ें आने लगी, जिनसे ये दोनों बहुत ज़्यादा मुतवज्जो हो गए। वो मियाँ बीवी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इस गुफ्तगू के दौरान इसकी बीवी ने ऐसी हरकत की जिसने सिपाही और जेलर को हैरान कर दिया। जेलर साहब इस कमरे में बनाए गए खुफिया जगह से उठे और दूसरे दरवाजे से भागकर इन मियाँ बीवी के पास जा पहुँचे। पीछे ये सिपाही भी इस कमरे में जा पहुँचा। जब सिपाही और ये जेलर इस कमरे के अंदर दाखिल हुए तो कैदी बिस्तर पर पड़े थे। इसकी सांसें बड़ी तेजी से चल रही थी। औरत ने अपने जिस्म को चादर से ढक लिया। जेलर ने आओ देखा न ताओ औरत को पकड़कर जबरदस्ती खींचते हुए अपने दूसरे कमरे में ले गया। जो कुछ इस औरत ने अपने शोहर के साथ किया था, इसके बाद जेलर इसे किसी सूरत बख्शने वाला नहीं था। सिपाही ने कैदी को बिठाने का इशारा किया, खुद भी इसके सामने बैठ गया। आज पहली दफा कैदी की खुली हुई आवाज सिपाही ठीक से सुन रहा था, चूँकि इससे पहले वो बोलता ही नहीं था, चुपचाप मनम रहता था। सिपाही ने इस कैदी से कहा, अपने बारे में सच सच बताओ, तुम इस जेलर को नहीं जानते। ये बहुत ही घटिया और जालिम इंसान है। तुम्हारे पास अब भी मौका है, बाद में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे हकीकत से आशना कर दो। तुमने अपने अजीज दोस्त को क्यों मारा? क्यों तुमने इसे कत्ल किया? और आखिर में तुमने अपनी बीवी को मुलाकात के लिए क्यों मजबूर किया और ऐसी अजीब व गरीब और अनोखी ख्वाहिश का इज़हार क्यों किया? कैदी अब भी सिपाही के सामने खामोश रहा और किसी बात का जवाब न दिया।
سپاہی نے اس سے کہا کہ تم میاں بیوی میں جو بھی گفتگو ہوئی ہے وہ میں اور جیلر سن چکے ہیں۔ تم ابھی بھی اگر اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرو گے اور سچ سچ نہیں بتاؤ گے تو یہ ساری باتیں دنیا کے سامنے آ جائیں گی، تمہاری بیوی کی عزت بھی پامال ہو جائے گی اور دنیا دیکھے گی کہ تم دونوں کے درمیان کیا ہوا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے وہ وجہ بتا دو جس کی وجہ سے تم اس قید خانے میں ہو۔ سپاہی کی یہ بات کہ میں نے اور جیلر صاحب نے تم دونوں میاں بیوی کی تمام حرکات و سکنات اور ہونے والی گفتگو کو اپنے کانوں سے سن لیا ہے، یہ سوچتے ہی اس قیدی عبداللہ بن جبار کے چہرے پر عجیب سا تاثر آیا تھا۔ اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ سب کچھ بتانا شروع کیا۔ اس کا نام عبدل بن جبار تھا، وہ منصورہ کے قبیلے جمگر کا رہائشی تھا۔ منیر احمد اس کا بچپن کا جگری دوست اور رشتہ دار تھا جسے یہ اپنی زندگی سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ مدرسے سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد ایک ہی جگہ پر دونوں نوکری کرتے تھے۔ نوکری کرنے کے بعد جب عبدل بن جبار کے گھر کے حالات کچھ ٹھیک ہوئے تو اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کے بارے میں سوچا۔ اس کے والدہ نے اپنی ہی پسند کی لڑکی اپنے بیٹے کے لیے تلاش کی۔ یوں عبدل بن جبار کی زندگی میں شمسہ نامی لڑکی آئی۔ بڑے ہی دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہوئی اور شادی پر سب سے زیادہ اگر کوئی خوش تھا تو وہ اس کا اپنا دوست منیر احمد تھا۔ شمسہ اپنے ساتھ ایک اچھی قسمت بھی لائی اور شادی کے بعد عبدل بن جبار نے اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا۔ اس نے نوکری چھوڑ دی تھی اور منیر احمد کو بھی اپنے اس کاروبار میں شامل کر لیا تھا۔ عبدل بن جبار ایک تیز ذہن کا مالک اور محنتی انسان تھا، جبکہ اس کی نسبت منیر احمد کن ذہن اور بے دہانی کے عالم میں رہنے والا انسان تھا، کیونکہ منیر احمد کا دماغ اس کاروبار کو ترقی دینے کے علاوہ باقی کئی اور چیزوں میں تھا۔ اس لیے اس کاروبار کو ترقی دینے میں سب سے زیادہ محنت عبدل بن جبار کی تھی۔ وہ بعض دفعہ تجارت کے غرض سے دوسرے شہروں میں بھی چلا جاتا تھا، لیکن منیر احمد کو تکلیف نہ دیتا۔ عبدل بن جبار کی والدہ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہنا شروع ہو چکی تھی۔ عبدل بن جبار اور شمسہ گھر میں تنہا رہتے تھے۔ کاروبار کو زیادہ وقت دینے کی وجہ سے عبدل بن جبار کے لیے کچھ مسائل تھے۔ اسے اپنے کاروبار کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا تھا، جبکہ اس کا جگری دوست منیر احمد مرضی سے کاروبار کرتا، جب جی چاہتا آ جاتا، جب جی چاہتا گھر واپس چلا جاتا۔ اس لیے منیر احمد کاروباری معاملات میں زیادہ وقت نہیں دیتا تھا اور اس پر اتنا زیادہ دباؤ بھی نہیں تھا، لہٰذا عبدل بن جبار اپنے گھر کے کام کاج کے سلسلے میں اپنے دوست منیر احمد کی مدد لیتا اور دینار دے کر شمسہ کو سبزی اور باقی ضروریات کی اشیاء وغیرہ منگوا دیتا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ شمسہ کا رویہ عبدل بن جبار کے ساتھ عجیب و غریب ہو گیا۔ شمسہ عبدل بن جبار کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ہچکچاتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان عجیب سی دوری پیدا ہو چکی تھی۔ گھر میں بھی خاموش رہنے لگے۔ عبدل بن جبار اس بات کو بہتر طریقے سے محسوس کر رہا تھا کہ شمسہ پریشان ہے۔ عبدل بن جبار بھی اپنے بڑے بھائی کے فالج کی دوا لینے کے لیے اسے اکثر اوقات حکیموں کے پاس لے جاتا رہتا تھا اور گھر میں بہت ہی تھوڑا وقت دیتا تھا۔ جبکہ اس نے شمسہ کو پریشان دیکھا تو سوچنے لگا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو شمسہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ اور پھر ایک دن عبدل بن جبار نے شمسہ سے اس پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے جو وجہ بتائی وہ عبدل بن جبار کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ شمسہ نے اپنی شوہر کو بتایا کہ آپ کا جگری دوست منیر احمد مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھ پر بری نظر رکھتا ہے۔ میں کب سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آپ اکثر اوقات اپنے بڑے بھائی کے علاج معالجے میں مصروف رہتے ہیں۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ آپ پہلے ہی اپنے بھائی اور کاروباری معاملات کی وجہ سے الجھے رہتے ہیں، اور میری ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ منیر احمد آپ کے بچپن کا دوست ہے اور آپ یہ سن نہ پائیں گے۔ یہ سن کر عبدل جبار غصے سے پاگل ہو گیا۔ اسے اپنی بیوی بہت عزیز تھی، ساتھ ساتھ اپنے دوست کی دوستی بھی عزیز رکھتا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مگر شمسہ نے کہا میں نے خود یہ بات محسوس کی ہے اور میں کوئی بچی نہیں، اور مجھے کیا پڑی ہے کہ تم دوستوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کروں۔ اگلے دن معمول کے مطابق اس نے منیر احمد کو کچھ دینار دے کر سودا بتایا اور اس نے واپسی پر شمسہ کے لیے گھر لے جانے کے لیے کچھ سامان بھی دیا۔ منیر احمد جیسے ہی دینار لے کر وہاں سے روانہ ہوا تو عبدل بن جبار کے دل میں خیال آیا کہ اس کا پیچھا کرنا چاہیے
اور دیکھنا چاہیے کہ شمسا نے جو کہا وہ درست ہے یا اس کا گمان ہے۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا اور اندر جان کر دیکھا تو منیر احمد اور شمسا گفتگو میں مصروف تھے۔ عبدل بن جبار نے کان لگا کر ان کی باتیں سننا شروع کی۔ شمسا اسے کہہ رہی تھی کہ منیر احمد بہت ہو گیا، اب تم اپنی حد میں رہو، اور منیر احمد اس سے کہہ رہا تھا کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ زبردستی ہر حد پار کرے گا۔ ایک لمحے میں ہی عبدل بن جبار کی نظر میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اس کے سامنے ساری حقیقت آ چکی تھی۔ اب وہ یہ بات جان چکا تھا کہ شمسا آخر پریشان کیوں تھی، اور شمسا نے میرے دوست کے متعلق جو کہا وہ بالکل سچ تھا۔ جس دوست پر اسے بہت مان تھا، جس پر اسے بھروسہ تھا، جس کو وہ اپنے گھر بھیجتا اور اسے اپنے گھر کا ایک فرد سمجھتا تھا، جسے وہ اپنے بھائیوں سے بڑھ کر چاہتا تھا، جس دوست پر وہ اتنا مان کرتا تھا، جس دوست کی ساری دنیا مثالیں دیتی تھی، وہی دوست اس کے پیٹ پیچھے خنجر گھونپ رہا تھا۔ عبدل بن جبار واپس الٹے قدموں اپنے کاروباری جگہ پر آیا اور 2 دن تک اس بات کو بھول نہ پایا۔ اس نے اپنے جگری دوست کی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب شمسا اپنے مائکہ گئی ہوئی تھی تو اس نے احمد کو اپنے گھر بلایا تاکہ کچھ گپ شپ ہو جائے اور اس کا اکیلا پن دور ہو جائے۔ اس نے منیر احمد کے لیے مشروب بنایا اور منیر احمد کے پیالے میں زہر کی دوا ملا دی۔ ابھی منیر احمد نے پیالہ صرف منہ کے ساتھ ہی لگائی تھی کہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ اس کے منہ سے جاگ نکلنا شروع ہو گئے۔ عبدل بن جبار بہت حیران ہوا کیونکہ وہ جو چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ منیر احمد کی نبض نہیں چل رہی تھی، اور پھر بعد میں عبدل بن جبار نے اپنے آپ کو جیلر کے حوالے کر دیا۔ لیکن جس کسی کو بھی اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ عبدل بن جبار اور منیر احمد کی دوستی مثالی تھی۔ لوگ ان کی دوستی کی مثالیں دیتے تھے۔ جیلر نے تفتیش کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ ایسے کوئی بات سامنے نہ آئی جس کی وجہ سے قتل کی وجہ معلوم ہو سکے۔ لاکھ پوچھنے پر عبدل بن جبار نے قتل کی کوئی وجہ نہ بتائی۔ وہ مسلسل خاموش رہا۔ جیلر اور سپاہیوں نے اس کی بیوی شمسا کے بیانات بھی لیے، لیکن وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی اور میکے گئی ہوئی تھی، اسی لیے اس سے زیادہ پوچھ گچھ نہ ہو سکی۔ شمسا کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس نے منیر احمد کے خلاف اپنے شوہر کے کان تو ضرور بھرے تھے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی زندگی ختم کر دے گا۔ 4 مہینے کیس چلنے کے بعد عبدل بن جبار کو سزائے موت سنا دی گئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ سزا سننے کے بعد عبدل جبار کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرا تھا، نہ ہی پریشان ہوا، نہ ہی اس نے معافی کی بھیک مانگی۔ اور پھر مرنے سے اچانک ایک دن قبل اس نے اپنی بیوی سے ملاقات اور اپنی آخری خواہش پوری کرنے کا اظہار کیا۔ پہلے تو اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی سے جنسی عمل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے کبھی ہم بستری نہیں کی تھی۔ چونکہ شادی کی رات ہی اس کی بیوی کے والد کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ چکی تھی، جس کی وجہ سے عبدل بن جبار اسے اپنے گھوڑے پر اپنے ساتھ بٹھا کر اپنی بیوی کو اس کے والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آیا تھا، اور اگلے ہی دن یہ اپنے بھائی کے بڑھتے ہوئے فالج کی وجہ سے اس کو دیگر حکیموں کے پاس لے جاتا رہا اور اس کا علاج کرواتا رہا۔ اسی بیچ اس کی تجارت کی مصروفیات بھی بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ دونوں میاں بیوی ہم بستری نہ کر سکے۔ لیکن اب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو بڑھائے۔ یہ اگر پھانسی کی سزا پر چڑھ بھی جائے تو اس کی بیوی کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی نشانی ہو اور اس کا نام اس دنیا میں باقی رہے، یعنی اس کی نسل بڑھتی رہے۔ جیلر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر اس کی خواہش پوری کی، لیکن جیلر صاحب اور میں یہاں سمجھ رہے تھے کہ اسے اپنی بیوی سے محبت ہے اور آخری بار وہ بیوی سے ملنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ دکھ سکھ کرنا چاہتا ہے، شاید اس سے پہلے اور آخری بار لذت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس رات جب میں نے اور جیلر صاحب نے ان دونوں میاں بیوی کی بستر کے منظر دیکھے جو کہ کچھ اور ہی بیان کر رہے تھے، جب اس کی بیوی اس کے سامنے آئی تو اس نے اپنی بیوی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، تمہارا سچ میرے سامنے آ چکا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کے لباس کو اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ تجھے بڑا شوق ہے بے آبرو ہونے کا، میں تجھے بے آبرو کروں گا۔ میں حقیقت جان چکا ہوں کہ گناہگار منیر احمد نہیں بلکہ تم تھی۔ یہ سنتے ہی شمسا نے مسکرا کر کہا کہ دیکھو عبدل، کل تجھے پھانسی کے پندے پر لٹکا دیا جائے گا،
لہٰذا یہ بات کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سچ ہے کہ میں تجھ سے زیادہ منیر احمد کو پسند کرتی تھی۔ میں نے تو تم سے شادی بھی اس لیے کی تھی، اور اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ ایک رات بھی ہم بستری نہیں کی، کیونکہ میں منیر احمد کے ساتھ یہ جنسی عمل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ تمہاری نسبت 1000 گنا خوبصورت ہے، اور میں اپنے پیٹ میں اس کا ہی بچہ پالنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے بہانے سے کبھی تمہیں اپنے نزدیک نہیں آنے دیا۔ اسی لیے میں منیر احمد کو اپنی طرف بلانے لگی، مگر وہ ہر بار تمہاری دوستی کو درمیان میں لے آتا۔ مجھے اس بات سے بڑی چڑ ہوتی اور غصہ بھی آتا۔ وہ تجھے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا اور اپنی وفاداری نبھا رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ میرے جال میں پھنسنے والا نہیں، تو اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا کہ جب منیر احمد میرا نہیں ہو سکا تو کسی دوسری عورت کے ساتھ اپنا گھر بھی نہ بسا سکے۔ لہٰذا میں نے سب سے پہلے منیر احمد کے خلاف تمہارے کان بھرے تاکہ بچپن کی یہ دوستی ختم ہو جائے۔ جب منیر احمد کو تم نے اپنے گھر بلایا تو میں نے تمہاری جیب میں زہر دیکھا تھا، اور مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ تم یہ زہر منیر احمد کو مارنے کے لیے ہی لائے ہو۔ اس لیے میں اپنے والد کے گھر جان بوجھ کر گئی تھی۔ جب منیر احمد کو تم نے اپنے گھر بلایا تھا، اس سے پہلے میں منیر احمد سے ملاقات کر چکی تھی، یہ کہہ کر اسے اپنے گھر بلایا کہ اگر چاہتے ہو کہ عبدل بن جبار کے ساتھ میں خوش رہوں اور ہمارا گھر نہ ٹوٹے، تو آخری بار مجھے فلاں جگہ جو کہ میرے ہی گھر تھا وہاں پر ملنے آؤ۔ جب منیر احمد مجھے ملنے آیا تو میں نے دودھ میں زہر ملا دیا، ایک ایسا زہر جس کا اثر 2-4 گھنٹے بعد ہونا تھا، تاکہ موقع پر واردات پر کسی کا شک نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے قاتل میں ہوں، تم نہیں۔ اگر اسے تو نہ مارتا تب بھی اس نے مر ہی جانا تھا۔ عبدل بن جبار یہ سن کر ہکا بکا ہوا اور شمسہ سے کہا، تبھی میں سوچوں کہ میرے زہر دینے سے پہلے ہی اس کی طبیعت خراب کیوں ہوئی، اور ابھی تو اس نے پیالے کو صرف منہ ہی لگایا تھا اور وہ مر گیا، جبکہ حکیم نے بھی بتایا تھا کہ لاش کا معائنہ کرنے کے بعد اس کی موت کی وجہ زہر ثابت ہوئی جو کہ میں اسے دینے والا تھا، مگر میں نے تمہاری خاطر قتل کے الزام کو اپنے سر لے لیا۔ مگر جب تمہاری حقیقت سامنے آئی تب میں نے تجھے یہاں ملاقات کے لیے بلوایا۔ تو نے میرے بچپن کے بھائیوں جیسے دوست کو قتل کر دیا اور مجرم میں بن گیا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا چاہا۔ بیوی بھی اس پر حملہ کر رہی تھی، ہاتھا پائی جب حد سے بڑھی تو جیلر بھاگا۔ عبدل بن جبار اور اس کی بیوی کے درمیان ہونے والے گفتگو جیلر صاحب اور حافظ قرآن سپاہی نے اپنے کانوں سے دیکھی اور سنی تھی۔ اس طرح عبدل بن جبار کو یہ بات پتہ تھی کہ ہم دونوں میاں بیوی کی باتیں اس کمرے میں خفیہ جگہ پر موجود جیلر صاحب اور یہ سپاہی سن رہا تھا۔ لہٰذا جیلر صاحب کو اس بات کا حقیقی علم ہو گیا کہ اصل مجرم کون تھا، اس حقیقت کا پتہ چل گیا۔ لہٰذا اس سارے ماجرے کے بارے میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو آگاہ کیا گیا تو اس سارے معاملے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ساری جانچ پڑتال کی کہ عبدل بن جبار اپنی بیوی کی خاطر سولی پر چڑھنے کے لیے تیار تھا، لیکن جب اسے حقیقت معلوم ہوئی تب اس نے اپنی بیوی کو بے نقاب کرنے کی ٹھان لی۔ تمام ثبوتوں کی روشنی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عبدل بن جبار کو باعزت بری کر دیا اور اس کی بیوی شمسہ کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اپنے کیے گئے جرم کی سزا سنائی گئی۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جمیل سیریز کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔